सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 18 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वैसे ये खेल ही अच्छा है। अगर मैं इसे पहले से ना जानता होता तो अब शायद धोखा खा जाता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये इंतहाई खौफजदा थी मेरे दोस्त। इसके गिर्द दायरा तंग हो गया था। ये और इसका गिरोह लड़कियों की स्मगलिंग में मुलविस है। इसकी वो सफिया भी पकड़ी गई है जो उस मोहल्ले में रहती है। ये कहकर वो खड़ा होते हुए बोला, इन्हें ले चलो। अली ने कहा तो मेरी ये हसरत दिल ही में रह गई कि मुझे रानी को जरा मजीद सबक सिखाना था। उसने जितनी नफरत मुझे दिखाई थी, अभी उसका बदला उसे नहीं मिला था। मैं कहते कहते रह गया। अली के साथ आए लोग उन्हें घेर कर ले जाने लगे तो अचानक रानी ने जस्त लगाई और अंदर की जानिब भागी। ये आनन फानन हुआ था। जिस तरह वो नढाल दिखाई दे रही थी, उसका यूं हिरनी की मानिंद कलांचे भरना दीदनी था। मैं लाशऊरी तौर पर उसके पीछे भागा। वो कॉरिडोर से निकली और बाहर की तरफ भागी। वो नंगे पांव थी, इसलिए तीर की तरह निकली थी। सामने बरामदा था, आगे तीन चार सीढ़ियां थीं, फिर थोड़ा सा लॉन और फिर चार दीवारी। वो जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगी, मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं उसे पकड़ते हुए गिर सकता था, इसलिए मैंने उसके पहलू में होकर उसे जरा सा आगे धकेल दिया। वो सीढ़ियों से लड़खड़ाई और सीधी जमीन पर आ रही। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख बुलंद हुई। मैंने उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और धकेल कर वापस लाउंज में ले आया। मुझे माफ कर दो प्लीज, रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम जरा सी मार खाकर माफी मांगने लगी हो, लेकिन वो लड़कियां जिन्हें तुम बेच चुकी हो, उनके बारे में सोचो जो रोजाना मार खाती हैं और उफ तक नहीं कर सकती। कहाँ कहाँ बेचा है, ये तो तुम लोगों को भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं सब उगलवा लूंगा। चलो अब। अली ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। मेरे अंदर एकदम से गुस्सा भड़क उठा था। सुरैया जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर औरत का तसव्वुर करके मैंने उसे जाने दिया। उन्होंने ठूस कर उन्हें जीप में भरा और अपने साथ लेकर चल दिए। कुछ देर के बाद हम वहीं पहुंच गए जहां अत्तू को रखा हुआ था। दूसरे लोग उन्हें एक कमरे में ले जाने लगे और मैं अत्तू के पास पहुंच गया। उसे थोड़ी सी सहूलत दे दी गई थी। वो मैट्रेस पर तकिए के ऊपर सर रखे लेटा हुआ था। मुझे देखते ही उठ बैठा। मैंने जाते ही उससे पूछा, ओए अतु, अगर तुझे वो गिरोह मिल जाए जिसने तेरी महबूबा के साथ धोखा किया था, क्या नाम था उसका? तहमीना, उसने तेजी से कहा। हाँ हाँ, वो गिरोह पकड़ा जा चुका है, मैंने बताया। कहाँ है वो तेजी से उठा। सबर, जरा सबर, मैं मिलवाता हूँ। आओ मेरे साथ, मैंने कहा तो वो तेजी से उठकर मेरे साथ चल पड़ा। वो पांचों दीवार की जड़ में लगी एक कतार में फर्श पर बैठी हुई थी। मैं और अत्तू जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने चौंक कर हमारी तरफ देखा। उन्हें एक साथ देखते ही अत्तू हैरान रह गया। उसे एकदम से ही गुस्सा चढ़ गया। वो होले होले चलता हुआ सफिया के पास जा बैठा और इंतहाई नफरत से पूछा, कहाँ है मेरी तहमीना? खुद ब खुद बता दो, वरना मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ है, उसने खौफजदा लहजे में कहा। ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा है। तुमने उसे बेचा, तुम ही उसका पता बताओगी, उसने गजबनाक लहजे में कहा। तो मैं बोला, अतु, ये ऐसे नहीं मानेगी। बड़ी खरांट औरत है। मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ इसे किसी दूसरे कमरे में भेज देता हूँ। तुम जैसे चाहो इससे मनवा लो, बाकी को मैं देख लूंगा, क्या समझे? बस जल्दी करो, मुझे इस पर सख्त गुस्सा है, उसने कहा। तो रानी बोली, तुमने हमें औरतें समझकर काबू में कर लिया, मगर वो जिसके पास है वो बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे, फिर देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। लो भाई, किस्सा खत्म, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा और एक लंबा सांस लेकर बोला, अब सब कुछ रानी बीबी बताएगी कि वो कौन लोग हैं। वो हम तक क्या पहुंचेंगे, हम उन तक पहुंचने के लिए बेताब हैं। ये कहकर मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। वो खामोश रही तो मैं बोला, धोखा तुम लोगों ने दिया, हमला तुम करो, पिस्टल तान कर तुम फायर करो, और अब भी औरत कार्ड। ये औरतें नहीं, डायने हैं, अत्तू ने नफरत से कहा। तो मैं बोला, रानी तुम्हारे बस की नहीं, इस सफिया को ले जाओ और पूछ लो जो पूछना है। मैं सब बता दूंगी, वो तेजी से बोली। ठीक है, सब पूछ लेंगे, मैंने कहा और अत्तू को इशारा किया। उसने सफिया को हाथ से पकड़कर उठाया तो वो तेजी से बोली,
جو پوچھنا ہے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ اوکے، آؤ اتو، لے آؤ اسے، میں نے کہا تو اتو نے اسے اٹھایا اور باہر لے آیا۔ بالکل سامنے کے کمرے میں علی بیٹھا تھا، اس نے ہمیں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر آ گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ اتو کی محبوبہ کے بارے میں پوچھنا ہے، میں نے کہا۔ پوچھ لو، مگر ابھی کچھ دیر بعد انہیں یہاں سے لے کر نکلنا ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے مزید کہا، اتو ہمارے ساتھ جائے گا، اسے ہم چھوڑ دیں گے، اور خبردار اتو، اگر تم نے بھول کر بھی ہمارا ذکر کیا، ورنہ… نہیں، بالکل نہیں، اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسد تم رہو ادھر، میں کال کرتا ہوں، اس نے کہا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا کوئی کام نہیں ہے، میں سیدھا علی والے بیڈ پر جا لیٹا۔ اس وقت بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اس محلے میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ یہ جس نے بھی پلان بنایا تھا بڑا فطری سا تھا۔ کیا وہ یہ جانتے تھے کہ میں رانی سے مل چکا ہوں؟ اگر انہیں پتا تھا تو کیسے؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے جب میں اس محلے کی گلی میں داخل ہوا۔ خاک روب جھاڑو دے رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے ہوتا ہوا دروازے تک پہنچا، دروازہ بجایا تو اقبال صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے بتایا، سیدھا اوپر والے کمرے میں چلا گیا، جہاں جا کر میں سویا تو پھر کچھ خبر ہی نہیں رہی۔ انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کیسی کیسی اور کتنی خواہشیں کرتا ہے، لیکن ان میں پوری کتنی ہو پاتی ہیں؟ یہ خواہشیں اگر پوری ہو بھی جائیں تو نہ جانے کتنی مزید خواہشیں جنم لے لیتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ میری خواہش بھی تھی کہ میں گاؤں میں رہتے ہوئے ایک اچھا کسان بنوں، ایک پڑھا لکھا کسان، کبڈی کھیلتے ہوئے شہ زور کے طور پر پورے علاقے میں جانا پہچانا جاؤں۔ شاید میں سیاست بھی کرتا، لیکن وقت اور حالات نے مجھے جن راہوں پر ڈال دیا تھا، نہ جانے یہ سفر ختم بھی ہوگا یا نہیں۔ میں کدھر چل پڑا تھا، ایک نہ ختم ہونے والے سفر پر، جہاں اگلے پل کے بارے میں بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، میں یا وقت اور حالات؟ کیا میری واپسی ممکن ہوگی؟ کیا میں بھی معمول کی زندگی گزار پاؤں گا؟ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں یہی سوچے جا رہا تھا۔ میں باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ رات مجھے ندیم کا فون آیا تھا کہ میں اس سے ملوں۔ میں جب بھی ندیم کو یاد کرتا تو مجھے گاؤں یاد آ جاتا، پھر سلسلہ دراز ہو جاتا، بہت سارے لوگ یاد آتے۔ میں اسی کے فون کا انتظار کر رہا تھا کہ علی کا فون آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی بیٹھا ہوں، میں نے بتایا۔ اچھا ایسا کرو، اپنا سامان سمیٹ لو، 1 گھنٹے بعد تمہیں گاڑی پک کر لے گی، اس نے سکون سے کہا۔ اوکے۔ میں نے کوئی بات کیے بنا کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ میری مرضی تو اب یہاں نہیں چلنی، ہوگا وہی جو وہ کہیں گے۔ میں نے ساری تیاری کر لی، ایک بیگ تھا جس میں سارے کپڑے ٹھوس لیے، رقیہ بی بی سے چائے بھی پی لی، ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ علی کی کال آ گئی۔ میں باہر نکلا تو وہ کار لیے موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چل دیا۔ بڑی سڑک پر آ کر اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، اسد، ہم جس راہ کے مسافر ہیں نا، وہاں نہ ہمیں منزل کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی سفر کی مسافت کا، بس ہمارا کام چلتے رہنا ہے۔ جس طرح جنگل میں ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، نہ جانے کون سے پیڑ کے پیچھے سے کوئی درندہ حملہ آور ہو جائے، کسی کھائی میں گر جائیں، گھاس میں چھپا کوئی سانپ ہی ہمیں کاٹ لے، سو یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ یہاں کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تمہید کس لیے؟ میں نے سکون سے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا، پھر چند لمحے یوں ہی مسکراتے رہنے کے بعد بولا، دیکھ حسد، اگر تم گھر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ورنہ ایک نئی مہم تمہارے لیے حاضر ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ فیصلہ میرا نہیں تمہارا ہوگا، جو کہو، میں نے اطمینان سے کہا۔ مطلب ابھی تم گھر نہیں جانا چاہتے؟ تو کوئی بات نہیں، تم کچھ عرصہ شاہد کے پاس جنگل میں گزار لو، اس نے دھیمے سے کہا تو میں بولا، دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب مجھے یہ شہر چھوڑنا ہوگا؟ بالکل یہی، کیونکہ اب رانی گینگ متحرک ہوگا، وہ تمہیں بھی نشانے پر رکھیں گے، اس لیے اس نے کہنا چاہا تو میں نے تیزی سے پوچھا، میں اس خوف سے شہر چھوڑ دوں؟ نہیں تو پھر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کہا۔ میں تیار ہوں، میں نے بھرپور لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں تھوڑا بہت برداشت بھی کرنا پڑے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تم میرا امتحان لے رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ہو، اس نے کہا اور پھر زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔
میں نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، ہم میں چند منٹ خاموشی رہی۔ میرے اندر تجسس تو تھا لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ تبھی اس نے پوچھا کہ تم اپنے اس امتحان کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ مجھے یقین ہے تم خود ہی بتا دو گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بتانا تو ہے، کوئی تکا شکا لگا لو۔ اس نے مزاحیہ لہجے میں کہا تو میں بولا، نہیں سیدھے کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میرے یوں کہنے پر اس نے سنجیدگی سے کہا، ایک خاتون ہے جو طاقتور بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ملک کے بڑے حلقے میں اس کا نام بھی ہے، ظاہر ہے دولت مند بھی ہے، اسے ایک پرسنل گارڈ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تم کہو تو ہم اب چوکی داری بھی کر لیں گے، میں نے کہا تو میرے لہجے میں اکتاہٹ سے زیادہ مایوسی تھی۔ چوکی داری نہیں، اسے یہ شک ہے کہ کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اصل میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے کہا، علی یہ تو کسی جاسوس کا کام ہے، میرا نہیں۔ نہیں یہ کوئی جاسوسی نہیں ہے، وہاں جاؤ گے تو آنکھیں کھلی رکھو گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر لمحہ بھر کو رکا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، یار بات پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلی عورت کو دیکھ کر ہر بندہ اسے مفت کا مال سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ایک طرح سے سمجھو اکیلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں نا، بہت نسلی قسم کے لوگ نبھاتے ہیں، زیادہ تر لالچی اور محض اپنے فائدے کے لیے قریب ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے حصار میں پھنس گئی ہے، اس کی مدد کرو۔ اوکے، وہ تو جیسا تم کہو گے مجھے تو ویسا ہی کرنا ہوگا، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ پھر ہم کچھ دیر تک یوں ہی رشتوں ناتوں اور دنیا داری پر باتیں کرتے رہے۔ ہم سماجی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں، اسی پر تبصرہ کرتے رہے۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ ہم عمارت کی طرف نہیں جا رہے۔ میں نے پوچھا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی ہم عمارت کی طرف نہیں جا رہے، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑوں گا۔ وہ خاتون ابھی کچھ دیر بعد اسلام آباد سے لاہور لینڈ کرنے والی ہے، اور ہاں وہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ میرے لیے سرپرائز؟ میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا تمہارے لیے، اور باقی تفصیلات تمہیں ابھی پہنچ جائیں گی تمہارے فون پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ مجھے پہچان لے گی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل پہچان لے گی، اس نے اعتماد سے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ جلد ہی وہ مجھے ایئرپورٹ کی عمارت میں اتار کر چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک طویل سانس لیا، بیگ کو کاندھے پر لٹکایا اور عمارت کے اندر داخل ہو گیا، جہاں لوگ مسافروں کے منتظر تھے۔ مجھے انتظار تھا کہ میرے فون پر تفصیلات آ جائیں گی۔ میں نے اپنا سیل فون نکال لیا۔ میں نے یوں ہی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو ایک پیغام آیا ہوا تھا۔ وہ میں نے کھولا تو اس میں ایک بہت ہی حسین خاتون کی تصویر تھی۔ اس کے نیچے نام لکھا ہوا تھا، گلزیب۔ اس سے آگے دوسرا پیغام تھا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ اتنی حسین خاتون کے ساتھ اگر وقت گزارنا ہے تو بہت اچھا وقت گزرے گا، اگر اس کا رویہ اچھا ہوا تو، ورنہ یہی وقت سزا بن جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے کہیں بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو بالکل میرے سامنے روبی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے جین پر قمیض اور اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں آیا، کہیں یہ ہی میرے لیے سرپرائز نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اور میرا اور اس کا فاصلہ ایک بالشت بھی نہیں تھا۔ کیسا رہا سرپرائز؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں ایک بار تو اندر تک جل گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، بہت برا، انتہائی تلخ۔ میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا، چاہے برا کہو بھلے تلخ، اب تو بھگتنا پڑے گا مجھے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے یوں کہا جیسے مجھے سمجھا رہی ہو۔ یار تمہیں کیوں؟ آخر تمہیں ہی کیوں؟ میں نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا تو وہ سنجیدگی سے بولی، اس لیے کہ میں ہوں۔ اوکے، میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے میری جانب دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، بیگ نیچے رکھ دو، اس کے آنے میں ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں۔ میرے خیال میں جہاز لینڈ تو کر گیا ہے، وہ باہر آنے والی ہی ہوگی۔ میں نے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے کہا، ابھی 10-15 منٹ لگ جائیں گے، اس نے کہا اور ارد گرد دیکھا۔ کافی دور ایک لمبے قد کا داڑھی والا نوجوان کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ روبی نے اسے اشارے سے بلایا تو وہ قریب آ گیا۔ دلبر، یہ بیگ بھی گاڑی میں رکھ دو، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جی میڈم، اس نے ہلکا سا جھک کر کہا اور بیگ اٹھا کر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ کوئی ٹھنڈا سا جوس پی لو۔ میں اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ ہم واپس پلٹے تو اندر سے مسافر باہر آ رہے تھے۔
चंद मिनटों के बाद मुनासिब कद की पतली सी गुलजेब दिखाई दी। उसने ऑफ वाइट पर मैरून रंग के फूलों वाली शलवार कमीज पहनी हुई थी। उस पर स्याह चादर ली हुई थी, जिसके हाले में उसका गुलाबी चेहरा कुछ ज्यादा ही खुशगवार लग रहा था। तीखी नाक पर नजर का चश्मा, चेहरे पर गहरी संजीदगी और मतानत थी। पतले से होंठों पर हल्की लिपस्टिक लगी हुई थी। बिलाशुबा वो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ ही एक छोटी सी लगभग 7 बरस की बच्ची भी थी, जिसने हल्के नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। वो लम्हा भर को रुकी। उसने इधर उधर देखा, उसकी निगाह दिलबर पर अटक गई। वो तेजी से उसकी तरफ जा रहा था। उसने जाते ही बैग पकड़े और हमारी तरफ इशारा किया। उसने हमें निगाहों ही निगाहों में तोला, फिर हल्के से सर हिला दिया। फिर वो तीनों चलते हुए हमारे करीब आ गए। तो आप दोनों आए हैं? उसने खुशगवार लहजे में पूछा। उसकी निगाहें हमारे चेहरों पर ही टिकी हुई थी, जैसे हमें पहचान रही हो। जी, हम दोनों, रूबी ने इंतहाई संजीदगी से कहा। आओ चलें, उसने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। बाहर एक कीमती 4 व्हील खड़ी थी। दिलबर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके साथ वाली सीट पर, जबकि पीछे एक सीट पर वो तीनों बैठ गए। कुछ देर के बाद हम एयरपोर्ट से निकलकर उस सड़क पर आ गए जो गुलजेब के गांव को जाती थी। रूबी, रूबी ही है ना आपका नाम? अचानक गुलजेब ने गाड़ी के अंदर की खामोशी को तोड़ा। जी, मेरा नाम रूबी है और ये असद है। इससे पहले तजर्बा है आपको किसी की जाती सिक्योरिटी का? उसने पूछा तो रूबी बोली, हाँ है, लेकिन असद को नहीं है। ये पहली बार ऐसे किसी तजर्बे से गुजरेगा। और बता दूं कि थोड़ा सा खिसका हुआ भी है। उसने ये आखिरी लफ्ज इंतहाई संजीदगी से कहे थे, मगर न जाने मुझे क्यों लगा कि जैसे उसने मेरा मजाक उड़ाया हो। मैं खामोश रहा। तभी गुलजेब बोली, ये तो अच्छी बात है, किसी की नहीं सुनता। हाँ, ये ऐसा ही है, रूबी ने जब कहा तो उसका लहजा मतानत भरा था। रूबी और असद, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे शोहर को कत्ल हुए यही कोई 10 बरस हो गए हैं। अब मैं हूं और मेरी बेटी ये रिदा है। एक जागीर है, शहर में इंडस्ट्री है। बुनियादी तौर पर मेरे शोहर जमींदार थे, लेकिन काफी हद तक सियासत में दिलचस्पी के बायस उन्होंने इंडस्ट्री भी बना ली, ताकि वहां शहर के लोगों से ताल्लुक और राबता रहे। आपको सियासत से दिलचस्पी है? रूबी ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। चाहूं भी तो मेरे पास वक्त नहीं। मैं तो अपनी और अपनी बेटी की बका के लिए लड़ रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, सभी मुखलिस और हमदर्द दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है जैसे मैं किसी जंगल में हूँ। मेरी जरा सी आंख लगी तो ना जाने कितने ही दरिंदे मुझे चीर फाड़ देंगे। मारे गए शिकार में से जिसके हाथ जो लगा वो ले जाएगा। उसने अजीब से लहजे में कहा। हो सकता है आपका वहम हो, मैंने इंतहाई नरमी से कहा। देख लेना, अगर यही सूरत हाल हुई जो तुम कह रहे हो, तो चुपचाप खुद ही वापस चले जाना। तब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। गुलजेब ने तल्ख लहजे में कहा तो रूबी ने पूछा, मैम, थोड़ी वजाहत कर दें कि हमें करना क्या होगा। मैं जानता था कि उसने ये सवाल मौजू बदलने के लिए किया था। ना जाने क्यों वो गुलजेब से थोड़ा दब रही थी। बस मेरे इर्द गिर्द रहकर ऐसे किसी शख्स की तलाश जो लगे कि वो मेरे खिलाफ है, लेकिन सबूत के साथ। ऐसे किसी को इल्जाम नहीं देना, बल्कि किसी को पता भी ना चले कि आप दोनों इस मकसद के लिए आए हैं। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा और फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, ये दिलबर जब बहुत छोटा सा था तो मेरे शोहर के पास था। अब मेरे पास यहाँ गांव में होता है। वहां गांव में हमारे बारे में क्या बताया जाएगा? रूबी ने पूछा तो वो बड़े सुकून से बोली, यही कि तुम मियाँ बीवी हो, मेरे मेहमान हो। अस्तगफिरुल्लाह, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला तो वो हैरत से बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने पुरसकून लहजे में कहा। वहीं हमारे साथ रहोगे, मेरी हिफाजत और ये काम, बस। उसने कहा तो मैं खामोश रहा। फिर ऐसे ही वो अपने बारे में बताने लगी कि किस तरह वो जागीर और इंडस्ट्री को संभाल रही है। गांव की हदूद में वही मंजर था जो मेरे लिए बड़ा मानूस था। वही कच्चे पक्के छोटे बड़े मकानात, वही खेतों के दरमियान एक छोटी सी आबादी, उस आबादी के बाहर से ही जाती हुई छोटी सी सड़क, जिसके सिरे पर एक हवेली थी। पहली ही निगाह में अंदाजा हो जाता था कि वो किस दौर में बनी होगी। उसका तर्ज तामीर बताता था कि कम से कम अंग्रेजों के दौर में बनी थी और उन्हीं की तर्ज तामीर से मुतासिर होकर बनाई गई थी। ऐसी पुरानी हवेलियां शहरों में जा बजा दिखाई देती हैं, जो अब खस्ता हालत को पहुंची हुई थी। 4 व्हील पोर्च में जाकर रुकी तो यह भी अंदाजा हुआ कि उस हवेली की देखभाल अच्छी तरह की जाती रही है। ताज़ा पेंट इस बात की गवाही था।
بڑے سے داخلی دروازے کو پار کر کے جیسے ہی ہم پورچ میں گئے تو چند خواتین وہاں کھڑی تھیں۔ ان میں صرف ایک ہی جوان اور خوبصورت سی تھی جو اپنے لباس سے زمانے کے ساتھ چلنے والی دکھائی دیتی تھی، ورنہ باقی سب پختہ عمر کی اور ایک بوڑھی تھی اور سبھی دیہاتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر ملنے ملانے کے بعد وہ اپنی بیٹی ردا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے تو وہ خواتین بھی ادھر ادھر ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ جوان اور خوبصورت سی لڑکی ہمارے پاس آ کر بولی، آئیں آپ فریش ہو جائیں۔ ہم بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ہمیں دوسری منزل پر لے گئی جہاں ایک قطار میں کافی سارے کمرے تھے۔ ایک کمرے کے سامنے سے جاتے ہوئے وہ بولی، یہ گلزیب بی بی کا کمرہ ہے۔ اور تم یہاں؟ روبی نے پوچھا۔ جی میں ملازمہ ہوں، یہاں حویلی کے اندر کے معاملات دیکھتی ہوں، اس نے بلا جھجک بتایا۔ تو روبی نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نجمہ پروین، اس نے بتایا اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک کمرہ کھول دیا، ہم اندر چلے گئے۔ روبی نے دروازہ بند کیا اور بڑے نشیلے انداز میں بولی، لے بھائی اسد، ہم تم ایک کمرے میں بند ہیں اور چابی کسی اور کے پاس ہے۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو میری بات سنو، وقت اور حالات نے ہمیں یکجا تو کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ ناجائز تعلق نہ بناؤں، یہی نا؟ میری بات اچکتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا تم نہیں مانو گی، میں نے اکتاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ روبی نے دروازہ کھولا تو سامنے دلبر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھے، اس نے وہ بیگ دروازے ہی میں رکھے اور پلٹ گیا۔ روبی نے وہ بیگ اٹھائے اور اندر لا کر فوراً ہی کھول دیے، پھر ایک جدید پسٹل نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے۔ میگزین ہیں اس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ہیں، یہ تو رکھو، اس نے کہا اور بیڈ پر دراز ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ میں اسے گہری نگاہ سے دیکھتا رہا۔ سورج کے مغربی افق میں ڈوبنے میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ ہم چھت پر آ گئے تھے۔ حویلی کی چھت سے ارد گرد کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی، دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت تھے۔ سامنے گلزیب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی گلابی رنگت بڑی نکھری نکھری لگ رہی تھی، شاید آرام کرنے کے بعد وہ تازہ دم ہو گئی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ گئی، پھر ہولے ہولے قدم چلتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی۔ وہیں سے اس نے شمال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسد، وہ دیکھو، وہ سامنے ڈیرا دکھائی دے رہا ہے نا؟ اصل میں وہی سازشیوں کا گڑھ ہے۔ یہ جو تم دونوں نے لاؤنج میں خواتین دیکھی تھی، یہ ان کی آنکھیں اور کان ہیں۔ وہ سارے وہاں کام کرتے ہیں اور پھر واپس گاؤں لوٹ آتے ہیں۔ تو پھر آپ کو خطرہ کس سے ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، یہاں ملازمین تو کافی سارے ہیں لیکن 3 بندے میرے رشتہ دار ہیں۔ ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ لوگ اس حویلی میں رہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ خیر، میں تمہیں وہاں کا نگران مقرر کر دوں گی۔ اب یہ تم پر ہے کہ ان کے درمیان رہ کر کیا محسوس کرتے ہو، اور شاید میرے ذمہ یہاں کی خواتین ہوں گی۔ بالکل، تم ٹھیک سمجھی ہو، اس نے ایک دم سے کہا۔ یار یہ کیا پاگل پن ہے، کہاں پھنسا دیا ہمیں؟ میں نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو روبی مسکراتے ہوئے بولی، اوئے کاکے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے ایسی باتیں کرنے لگے ہو، ہمت پکڑو۔ اس میں ہمت والی کیا بات ہے؟ سیدھے کسی کو گولی مارنی ہے تو بتائے، میں جا کر مار دیتا ہوں۔ اب وہ میرے جیسے اجنبی کو اپنے درمیان پا کر فوراً مجھے بتا دیں گے کہ ہم گلزیب کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہے نا؟ سیدھی سیدھی پاگل پن کی بات، میں نے جھلاتے ہوئے کہا۔ کبھی بھی کوئی سیدھے طریقے سے نہیں بتاتا، ڈرامہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ تم کرو۔ کیسا ڈرامہ کرتے ہو یہ تم جانو، مجھے تو آ رہی ہے نیند، میں سو رہی ہوں، تم بیٹھے سوچتے رہو۔ اس نے بیڈ پر میرے دائیں پہلو لیٹتے ہوئے کہا تو میں ایک دم سے چونک گیا۔ یہ کیا، میرے ساتھ سوئے گی؟ تمہارا کیا مطلب ہے، میں یہاں نیچے سوؤں گا؟ میں نے تلخی سے پوچھا تو بہت نرم سے لہجے میں بولی، نہیں میری جان، تمہیں سونا نہیں ہے، ہم مہم پر ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ہمیں اٹھ کر جانا پڑ سکتا ہے، اسی لیے میں کسی نائٹی میں نہیں سو رہی، جینز شرٹ میں سو رہی ہوں۔ گڈ نائٹ، بتی بجھا دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکی سے چھن کر آنے والی روشنی سے ہلکا سا دھندلکا تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں کمرے میں بیٹھا رہا۔ میرے پاس سوائے سوچنے کے کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ بھلے سے خود اپنی مرضی سے جو بھی کرتا رہے، اسے وہ احساس نہیں ہوتا جتنا اسے دباؤ میں کرنے کو کہا جائے۔ جیسے میں اس کمرے میں جب چاہے اپنی مرضی سے بیٹھا رہتا، ہو سکتا تھا کہ آدھی رات سے بھی زیادہ بیٹھتا جاگتا رہتا،
لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھو گے اور جاگو گے تو بے چینی سی ہونے لگی۔ میں اٹھا اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے کا منظر یوں ساکت تھا جیسے میں کوئی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ چند فٹ کے فاصلے تک پکا فرش، پھر پھولوں کا ایک تختہ، پھر آگے دور تک سبز لان، اس کے آگے درخت جن کے پار اندھیرا تھا۔ میں دوسری منزل پر تھا، ورنہ شاید کھڑکی سے نکل کر باہر چلا جاتا۔ عجیب بے چینی تھی، یہ پتا تھا کہ یہاں کیا کرنا ہے، بس یہی سوال میرا دماغ خراب کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ جہاں مدھم روشنی والے بلب روشن تھے، میں چند لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میرے سامنے چھت پر جانے والی سیڑھیاں تھیں، میں ان پر چڑھتا چلا گیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ کھلی فضا میں جاؤں تو کچھ بے چینی کم ہو جائے۔ حویلی کی روشنیوں کے علاوہ ارد گرد اندھیرا تھا۔ رہائشی عمارت کے ساتھ کافی ساری زمین تھی جس پر لان بنے ہوئے تھے، جن میں پھول، پودے اور درخت تھے۔ میں چھت پر ٹہلتے ہوئے یہی جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک ہیولے پر پڑی جو رہائشی عمارت سے جا رہا تھا۔ چند لمحے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نیچے کے کسی دروازے سے نکل کر باہر گیا تھا، کوئی حویلی میں ہی رہنے والا تھا یا پھر کوئی باہر کا آدمی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جہاں حویلی کی باؤنڈری وال تھی۔ وہ ہیولا مجھے یوں لگا جیسے وہ چلتا ہوا غائب ہو گیا ہو۔ میں نے غور کیا تو وہ کہیں درختوں کے پیچھے تھا، بس ایک جھلک اس کی باؤنڈری وال کے پاس دیکھی، پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد باہر یوں روشنی ہوئی جیسے ہیڈ لائٹس روشن ہوئی ہو، پھر ایک راستے پر وہ ہیڈ لائٹس بڑھتی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی سے نکل کر باؤنڈری وال پار کر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ کیا وہ حویلی سے گیا ہے اور واپس آئے گا، یا باہر سے آ کر واپس چلا گیا ہے؟ اس سوال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ میرے سامنے نکل گیا۔ اسد صاحب، چپ چاپ واپس جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، تم نے اس شخص کو دیکھا ہی نہیں۔ اسی میں عافیت ہے، ورنہ بے عزت ہو جاؤ گے، صبح پتہ چل جائے گا کہ کون تھا۔ میں نے سوچا اور واپس انہی سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اپنے کمرے تک آ گیا۔ روبی ہنوز چادر تانے سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ روبی کو اس ہیولے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں اسے بتانے اور نہ بتانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ روبی نے چادر ایک طرف کر کے سر اٹھایا اور ہولے سے پوچھا، اوئے، کہاں سے آئے ہو؟ اوپر چھت پر گیا تھا، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ یوں ہی، بس یہاں کمرے میں بے چینی ہو رہی تھی، میں نے کہا۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ تم مجھے ایک لڑکی سمجھو، صرف ایک کولیگ، ایک دوست سمجھو۔ تو یہ بے چینی، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، میں تمہیں لڑکی نہیں سمجھتا، نہ ہی مجھے ایسی کوئی بے چینی ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ مجھے تو تم سے نفرت ہے، سمجھی تم؟ گندا خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تم میں کوئی ایسی ویسی کشش محسوس کرتا ہوں۔ اوئے، تم میری بے عزتی ہی نہیں، توہین بھی کر رہے ہو، اس نے کہنا چاہا تو میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میری بات سنو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے چھت پر دیکھا جانے والا منظر بتا دیا۔ وہ چونک گئی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ نیچے ہی سے کہیں گیا ہے؟ میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا۔ میں صاف گوئی سے بولا، یہ اپنے تک رکھنا، کل بات کریں گے اس پر، آ جاؤ، اس نے کہا اور بستر سے اٹھ گئی۔ میں بیڈ پر لیٹا، تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح تیار ہو کر جب حویلی کے لاؤنج میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں باہر پورچ میں آ گیا، وہاں روبی کے ساتھ ایک خاتون باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، اسد، تمہیں پتا ہے یہ حویلی بڑی پرانی ہے، دیکھنے والی ہے، آؤ میں تمہیں حویلی دکھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ عورت کو وہیں چھوڑ کر میری طرف بڑھ آئی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے پوچھا، کہاں دیکھا تھا تم نے ہیولا؟ آؤ بتاتا ہوں، میں نے کہا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک وہیں ارد گرد پھرتے رہے۔ ہم یہ پوری احتیاط رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ بھی رہا ہو تو اسے ایسے لگے کہ ہم عمارت دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اسے پوری طرح سے بتا دیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا۔ ہر طرف اچھی طرح دیکھ بھال کر وہیں لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تبھی روبی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، دیکھو، یہ عمارت کا شمالی حصہ ہے، اس میں نچلی منزل پر کوئی دروازہ نہیں، بلکہ نچلی منزل پر کوئی کھڑکی بھی نہیں۔ دوسری منزل پر 8 کھڑکیاں ہیں، مطلب جس طرح ہمارے کمرے میں ایک کھڑکی، تو سمجھو اوپر 8 کمرے ہیں۔ مغرب میں ایک دروازہ ہے جسے پچھلا دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ وہاں سے نکلا ہوگا؟
اور وہ سامنے باؤنڈری وال میں جو چھوٹا سا گیٹ ہے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اگر اس پر تالا ہے تو چابی ہوگی اس کے پاس، اور نہیں تو وہ ہر وقت کھلا کیوں ہے؟ کوئی گھر کا فرد ہے یا باہر سے آیا؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں بولا، یہی تو سوچنے والی بات ہے، تبھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور کیا یہ بات گلزیب کو بتائی جائے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی گلزیب کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاموشی سے آیا ہے تو وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ ہمیں اپنے طور پر دیکھنا چاہیے اور ایسی کسی مزید کوشش پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، ورنہ خاموش رہا جائے۔ میں نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی وہ اٹھتے ہوئے بولی، چلو اندر لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ دوپہر تک ہم یوں ہی ادھر ادھر پھرتے رہے، پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ سپہر کی چائے پر گلزیب ہمیں ملی۔ اس نے ہمیں لون ہی میں بلا لیا تھا۔ اس وقت وہ بڑی نکھری ہوئی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ پر سرخ پھول بنے ہوئے تھے، بڑا سا آنچل لیے، چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں حزن لیے وہ ہمارے سامنے تھی۔ ڈیرے کا چکر لگایا تم نے اسد؟ نہیں، میں ابھی تک ادھر نہیں گیا، بس یہ آپ کی حویلی ہی میں ٹہلتا رہا۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ دھیمے سے بولی، تمہیں ایک چکر لگانا چاہیے تھا، وہاں لوگوں کو ایک نگاہ دیکھا تھے، ان سے ملتے تو صحیح۔ تو میں اب چلا جاتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں، دلبر کے ساتھ چلے جانا ابھی، اس نے کہا تو میں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ چائے پینے کے بعد میں دلبر کے ساتھ ڈیرے پر چل دیا۔ سبز و شاداب فصلوں کے درمیان ایک سولنگ لگا ہوا تھا جو سیدھا ڈیرے تک لے گیا۔ کم از کم 8 ایکڑ پر پھیلا ہوا ڈیرا مجھے بے حد پسند آیا، جسے دیکھ کر میرے اندر کے کسان کو انتہائی خوشگواریت ملی۔ نئی عمارت کے ساتھ جدید ترین مشینیں بھی وہاں موجود تھیں۔ 2 ٹریکٹر کھڑے تھے، لان میں کافی ساری کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں اور دلبر وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ڈیرا تو اچھا ہے لیکن بڑا سنسان سا ہے، میں نے تبصرہ کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، سبھی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کچھ چلے گئے ہوں گے، اس وقت کافی سارے نوکر باڑے میں ہیں، وہاں جانور ہے نا؟ دلبر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یقیناً باڑا ادھر ہی ہوگا۔ یہاں کا کرتا دھرتا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر گاؤں کا ہی ایک نوجوان ہے، رشید نام ہے اس کا، سب کام کاج دیکھتا ہے۔ ویسے ایک بندہ اور بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور بندہ مطلب؟ میں نے پوچھا۔ میڈم کے شوہر کا کزن ہے رؤوف، وہ آدھی جاگیر کا مالک بھی ہے، لیکن وہ ساری جاگیر کا خود ہی کو مالک سمجھتا ہے۔ بہت درست رویہ ہے اس کا، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس نے نفرت سے اس کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ دولت لوگوں کا مزاج خراب کر دیتی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چھوٹی کار ڈیرے میں آ کر رکی اور اس میں ایک ادھیڑ عمر شخص باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی دلبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی میں نے پوچھا، کون ہے یہ؟ یہی ہے چودھری رؤوف، اس نے ہولے سے کہا تو میں نے پھر غور سے اسے دیکھا۔ سفید شلوار سوٹ پہنے، کھچڑی بالوں، تھوڑا سا فربا، بڑا سا پیٹ اور میانے قد کا وہ شخص کلین شیو تھا۔ اس نے بڑے عجیب سے انداز میں ہماری طرف دیکھا، پھر ہماری جانب ہی بڑھایا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا، ہاں جی، کون ہیں آپ؟ یہ میڈم صاحبہ کے مہمان ہیں، دلبر نے جلدی سے کہا، تو وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، ایک تو یہ جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ مہمان اٹھا لاتی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو ہمارے آنے پر اعتراض ہے؟ میں نے ذرا اکھڑ لہجے میں پوچھا تو اس نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، مجھے ہر غلط بات پر اعتراض ہے۔ جیسے تم لوگ ہو، اگر اس کے مہمان ہو تو پھر رہو حویلی میں، یہاں کیا کرنے آئے ہو بتاؤ؟ یوں ہی سیر کرنے، میڈم کا ڈیرا دیکھنے۔ میں نے مزہ لینے کے لیے بڑے اہتمام سے کہا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، میڈم کا ڈیرا وہ ساتھ لائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گیا اور تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ایک بندے سے باتیں کرنے لگا جو اسے دیکھ کر نہ جانے کہاں سے نکل آیا تھا۔ میں نے دلبر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، واقعی کافی تلخ بندہ ہے۔ ہاں، جس کا بھی میڈم سے کوئی تھوڑا بہت بھی تعلق ہو ایسے ہی کرتا ہے، شاید کوئی دماغی مسئلہ ہے، دلبر نے کہا۔ چلا چلیں، میں نے کہا تو اسی لمحے ایک نوجوان موٹر سائیکل پر ڈیرے میں آ رکا۔ تبھی دلبر نے بتایا، یہ رشید ہے، یہاں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ سیدھا رؤوف کے پاس چلا گیا، اسے کچھ کاغذ دے کر بولا، یہ لیں آپ کے کاغذات۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس، چودھری نے کہا۔ میں 2 4 دن کے لیے گھر جا رہا ہوں، آپ رکھیں، ممکن ہے آپ کو ضرورت پڑ جائے، اس نے اطمینان سے کہا۔ یار، یہ تم چھٹیاں بڑی کرتے ہو، ابھی پچھلے ہفتے تم گئے تھے، چودھری نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ پرسکون لہجے میں بولا،
مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اچھا زیادہ دن مت لگانا، 2 دن میں واپس آ جانا۔ کب جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کاغذ پکڑ لیے۔ آج رات یا صبح صبح نکلوں گا، اس نے کہا تو چودھری واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اس وقت تک میں اور دلبر اپنی کار میں بیٹھ چکے تھے۔ ہم چل پڑے۔ مجھے ڈیرا تو اچھا لگا تھا، لیکن وہاں کے لوگ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر ہم گلزیب کے ساتھ ہی اوپری منزل پر آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ تبھی روبی بیڈ پر لیٹتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولی، یار سارا دن کچھ نہیں کیا، یوں ہی تھکن ہو گئی، بدن میں اینٹھن ہونے لگی ہے، آؤ تھوڑا سا دبا دو۔ اور چل لوئے، دبا دو اس کو۔ گلا نہ دبا دوں تمہارا، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر انگڑائیاں لینے لگی۔ مجھے اس کا یہ انداز انتہائی برا اور واہیات لگا۔ میں نے نگاہیں پھیری اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی شرٹ ایک طرف رکھی اور بیڈ سے ہلکا ہلکا وارم اپ ہونے لگی۔ وہ مختلف طرح کی ورزشیں کرنے لگی اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنی تھکن دور کرنا چاہتا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹا تو میرے دماغ میں سارا دن کے مناظر گھومنے لگے۔ بظاہر کتنا پرسکون ماحول تھا، اس کے اندر کتنی بے چینی تھی۔ میں جس قدر اپنی سوچ کو مرکوز کرتا، روبی کے منہ سے نکلنے والی آوازوں سے اس میں بار بار خلل پیدا ہو جاتا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے ٹانگوں میں سے اپنا سر نکالا ہوا تھا، بالکل اس طرح جیسے سرکس میں یا مداری اپنے جسم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ایسے اپنے جسم کو سمیٹ اور کھول رہی تھی جیسے اس میں کوئی ہڈی ہی نہ ہو۔ پہلی بار مجھے اس کی کسی صلاحیت نے متاثر کیا تھا، تو میں نے اس کا بھرپور اظہار کر دیا۔ تو وہ فخریہ لہجے میں بولی، اس کے پیچھے بڑی ریاضت ہے، یہ ایویں ہی جسم میں لچک نہیں آ گئی۔ مانتا ہوں، اور چل کیا یاد کرے گی، تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ایک بار تمہارے جسم کی مالش کر دوں گا۔ تو آؤ نا پھر کرو، اس نے جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں کہا لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، ابھی فرصت نہیں ہے، میں اوپر جا رہا ہوں، پھر دیکھیں گے، تم ذرا الرٹ رہنا، اگر کوئی ہلچل ہوئی تو میں فون کر دوں گا۔ اوکے۔ میں نے اپنے نیفے میں سے پسٹل نکالا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چھت پر پہنچا تو پھر وہی رات والا منظر میرے سامنے تھا۔ میں کچھ دیر چھت پر ٹہلتا رہا، پھر وہاں پڑی ہوئی ایک ٹوٹی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہاں مجھے بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی۔ میں کبھی ٹہلتا اور کبھی چارپائی پر بیٹھتا رہا۔ جب میں مایوس ہونے لگا تو اچانک ہی کافی دور میں نے کسی موٹر سائیکل کے ہیڈ لائٹ کی روشنی دیکھی۔ وہ کچھ دیر رہی، پھر ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ میں چوکنا ہو گیا تھا۔ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے درختوں کی اوٹ سے کوئی اندر آیا ہے۔ ایک دم سے میرے بدن میں بجلی بھر گئی۔ میں نے سیل فون نکالا اور روبی کو فون کیا۔ اس نے پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ تم فوراً نیچے آ جاؤ، میں بھی نکل رہی ہوں۔ جس وقت میں نے کال بند کی اس وقت تک میں سیڑھیوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا روبی ٹھٹک کر کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی نگاہوں کی سیدھ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نیچے ہلکی سی روشنی تھی جس میں دیوار کے ساتھ لگی نجمہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی بغل میں ایک پوٹلی تھی، اس کے کان کے ساتھ فون لگا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بلا شبہ وہ باہر سے کسی بندے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نیچے چلو، میں نے ہولے سے کہا۔ باہر سے کسی کو تو آ جانے دو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ بھلے وہ دونوں باہر نکل جائیں، میں نے سرسراتے ہوئے کہا اور تیزی سے نیچے جانے والی سیڑھیوں پر ہو لیا۔ جس وقت چند سیڑھیاں رہ گئی تھیں اسی وقت نجمہ باہر چلی گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ باہر سے دروازہ بند نہ کر دے۔ میں انتہائی سرعت کے ساتھ دروازے تک پہنچا۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا نجمہ اور ایک شخص اندھیرے میں تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں مضبوط کیے اور ان پر جھپٹنے کے لیے لمبے لمبے قدم بڑھائے۔ میری آہٹ سن کر وہ تیزی سے پلٹا۔ وہ بجائے بھاگنے کے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ نجمہ کے منہ سے ہلکی سی کرا نکل گئی۔ پکڑے جانے کے خوف سے وہ ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ممکن ہے وہ سوچ رہی ہو کہ اس شخص کے ساتھ اب بھاگ جاؤں یا واپس مڑ جاؤں۔ اس وقت تک وہ شخص اڑتا ہوا آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے پوری قوت سے گھونسا میرے مارا، جو میری گردن اور چہرے کے درمیان میں لگا۔ جس وقت کوئی بھی جاندار پکڑا جائے تو پکڑے جانے اور فرار ہونے کے لیے وہ پوری قوت لگاتا ہے۔ ایسا ہی حال ان کا تھا۔
जैसे ही मेरे घूंसा पड़ा, नजमा भी मुझ पर पल पड़ी। उसने मेरा एक बाजू पकड़ लिया था। मैंने उसे झटका देकर बाजू छुड़ाना चाहा, तब तक सामने वाले शख्स ने मुझे टक्कर मारी जो मेरे सीने पर लगी। मैं जरा सा पीछे ना हटता तो वो टक्कर मेरे मुंह पर पड़नी थी। मैंने झटके से बाजू छुड़ाया और पूरी कुवत से सामने वाले के थप्पड़ मारा। वो जरा सा पीछे हटा। अब मैं उसे काबू कर सकता था। मैंने उसे जफ्फा डालकर काबू करना चाहा तो वो पीछे हटा और भाग खड़ा हुआ। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे काबू कर लिया। मैंने उसे जमीन से जरा ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया। मुझे हैरत उस वक्त हुई कि वो गिरते ही दोबारा उठा और भागने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ा और दोबारा पटक दिया। तभी वो उठकर मेरे सामने आ गया। उसने नीचे से हाथ लाकर मेरी ठोड़ी पर घूंसा मारा, फिर कोहनी मेरे सीने पर मारकर वो हाथ मेरी बगल में दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। नजमा भाग, उसने ऊंची आवाज में कहा। मेरे करीब से नजमा भागते हुए गुजरी। मैंने उसकी राह में टांग अड़ाई तो वो दूर जा गिरी। उसके मुंह से कराहें निकलने लगीं तो वो शख्स बोला, हिम्मत कर, निकल। वो उठी तो मैं भी उठ गया। वो बाउंड्री वाल के करीब पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें बाहर जाना था। वो चंद फुट के फासले पर छोटा सा गेट था। मैंने उस शख्स को फिर से पकड़ना चाहा तो उसने पिस्टल निकाल लिया। मैं ठिठक गया। यही वो लम्हा था जब वो भागने लगे। नजमा मेरे हाथ से निकल गई। तभी मैंने भी पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। एक चीख बुलंद हुई और वो वहीं ढेर हो गया। वो शख्स मेरे काबू आ गया था। ऐसे में पीछे से रूबी की आहट सुनाई दी। उसके साथ ही उसने सेल फोन की रोशनी कर दी। मैंने देखा जिस शख्स को मैंने काबू किया हुआ है वो रशीद था, जिसे मैंने सपहर के वक्त देखा था। रूबी ने नजमा को काबू में कर लिया था। वो उसे जमीन पर लिटाए ठोकरों से मार रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ था। रूबी ने भी हाथ रोक लिया। वो दोनों काबू में आ चुके थे और जमीन पर पड़े थे। फायरिंग की आवाज सुनकर हवेली की तरफ से भी कई लोग भागे चले आ रहे थे। बिल्कुल इन्हीं लम्हात में बाहर से फायरिंग होने लगी। ये अचानक इफ्तार थी। मैंने जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, उसी लम्हे सेल फोन की रोशनी खत्म हो गई। रूबी ने सेल फोन एक तरफ फेंका और उड़ती हुई मुझे अपने हिसार में लेकर जमीन पर गिर गई। फिर लुढ़कते हुए मुझे वहां से चंद फुट दूर ले गई। बाहर से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। तभी रूबी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बाहर की तरफ फायरिंग करने लगा। तुम बाहर देखो, फायर मैं करती हूँ, रूबी ने कहा तो मैं तेजी से बाउंड्री वाल की जानिब बढ़ा। रूबी मुख्तलिफ जगह बदल कर फायरिंग करने लगी। मैं बाउंड्री वाल के साथ साथ छोटे गेट तक जा रहा था कि अचानक बाहर से फायरिंग बंद हो गई। फिर किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। मैं बाहर निकला तो वो बहुत दूर चला गया था। मैं वापस अंदर आया तो टॉर्च और सेल फोन की रोशनी में रशीद और नजमा दोनों जमीन पर खून में लथपथ पड़े थे। वो दोनों मर चुके थे और उनकी लाशों के पास वो पोटली पड़ी थी जो नजमा अपने साथ लेकर जा रही थी। हवेली में हलचल मच गई थी। वहां कई लोग इकट्ठे हो गए थे। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि ये सब कैसे हुआ और इन लाशों को कैसे उठाया जाए। उनमें से किसी एक का सेल फोन बज उठा। वो बात करने लगा। फिर एकदम से वो ऊंची आवाज में बोला, ओए बीबी जी अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं। ये आवाज लगना थी कि मैं समझ गया कि इन दोनों ने गुलजेब को ठिकाने लगा दिया और भागने वाले थे। मैंने और रूबी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हवेली की जानिब दौड़ पड़े। गुलजेब कमरे में बिल्कुल सीधी पड़ी हुई थी। उसके मुंह से हल्की हल्की झाग निकल रही थी। करीब ही उसकी बेटी रिदा बैठी रो रही थी। साथ ही दो तीन हवेली ही की खवातीन थीं। पहले इस बच्ची को यहाँ से हटाएं, रूबी ने जाते ही कहा और नाक के करीब उंगली ले जाकर देखा। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जिंदा है। यहाँ कोई अस्पताल नजदीक है? मैंने जल्दी से पूछा। अस्पताल तो नहीं है, एक डॉक्टर है, पास ही गांव में रहता है, एक औरत ने बताया। तो मैंने जल्दी से दिलबर को फोन किया। वो भी जाग रहा था। उसने फौरन ही मेरी कॉल पिक कर ली। मैंने उसे सूरत हाल समझाई और गाड़ी निकालने को कहा। रूबी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुलजेब इतनी नाजुक नहीं थी। मैंने उसे पीछे किया और खुद बढ़कर गुलजेब को उठा लिया। मैं उसे लेकर बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगा। बहुत मुश्किल से जब तक मैं आखिरी जीने तक पहुंचा, तब तक बाहर फोर व्हील आ गई थी। अगले 2-3 मिनट में गुलजेब को फोर व्हील में लिटा दिया। रूबी, मैं और दिलबर उसे लेकर चल पड़े। वो कैसा डॉक्टर है? रूबी ने पूछा। बूढ़ा आदमी है, तजर्बाकार है। वो इसी गांव का है, इसलिए यहीं अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है, दिलबर ने बताया। चलो उससे फर्स्ट एड तो मिलेगी, रूबी ने कहा। उसका एक छोटा सा अस्पताल है यहाँ, दिलबर ने कहा। यार तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, जल्दी पहुंचो।
میں نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ بولا، میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ منتظر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فور وہیل کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اگلے 10 منٹ میں ہم اس ڈاکٹر کے ہسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر نے بڑے تحمل سے گلزیب کی حالت دیکھی اور بولا، لگتا ہے زہر دیا گیا ہے، کوشش کرتا ہوں۔ جی، روبی نے کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی ایک نرس اور دو آدمی آگے بڑھے اور اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ اب ہمارے پاس سوائے انتظار کے کچھ نہیں تھا۔ اس دوران حویلی کی خواتین وہاں آ گئیں تو میں دلبر کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ رشید کب سے یہاں ملازم تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 3 برس تو ہو گئے تھے، اس نے بتایا۔ اور یہ نجمہ؟ میں نے پوچھا۔ لڑکپن ہی سے تھی، یہیں گاؤں کی ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تو میں بولا، لگتا ہے انہیں بہت بھاری لالچ دے کر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جو باہر سے فائر کر کے انہیں مار گیا ہے وہ سب بتا رہا ہے۔ یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ ایسی تھی نہیں، اس نے کہا۔ میرا یہ خیال کہتا ہے کہ اس نے کسی شے میں زہر ملا کر گلزیب کو دے دیا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلی رشید کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اچانک مجھے پوٹلی کا خیال آیا تو میں نے تیزی سے کہا، دلبر، نجمہ کے ہاتھ میں جو پوٹلی تھی وہ اس میں کیا تھا؟ کوئی پوٹلی بھی تھی؟ اس نے پوچھا تو میں نے تیزی سے کہا، یار حویلی میں کسی کو بھی فون کر کے کہو کہ وہ پوٹلی کو دیکھے، وہ بہت ضروری ہو سکتی ہے، بلکہ چلو حویلی، 10 منٹ لگیں گے، آئیں، اس نے کہا اور فور وہیل کی طرف بڑھا۔ ہم 10 منٹ میں واپس حویلی پہنچ گئے۔ نجمہ اور رشید کی لاشیں چارپائی پر ڈال دی گئی تھیں۔ میں نے جاتے ہی پوچھا، ان دونوں کی لاشوں کے پاس جو پوٹلی تھی وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ پتہ نہیں، وہ وہاں سے نہیں ملی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اسی شخص نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔